बच्चे और बड़े बच्चे और बड़े अनोखी गो मालूमात अच्छा तस्वीर और पैगाम एक वक्त में दो काम आओ देखें बच्चे और बड़े बात है बच्चे और बड़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मद्दीज़रीन नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है बच्चे और जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ बच्चे भी होते हैं और साथ ही साथ हमारे गेस्ट भी होते हैं जिनसे हम रहनुमाई लेते हैं, जिनसे हम सवालात पूछते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे। आज हमारे साथ आतिफ़ भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आतिफ़ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह के करम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ़ भाई फिर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना आज? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बच्चों के साथ हैं तो बच्चों के साथ तो अच्छी बातें करनी चाहिए। यानी हम आज कुछ सीख कर जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चल प्यारे बच्चों, इसी प्रोग्राम में तिलावत कुरान पाक भी होती है और इसी प्रोग्राम में हम कलाम भी शामिल करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चे और बड़े अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे साहब तिलावत तो करेंगे, पारा कौन सा है, सूरत कौन सी है, रुकू कौन सा है? सूरह दुहा की पूरी तिलावत करूँगा। पूरी तिलावत करेंगे माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतिका रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हो चुका है। अगर से बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए आप। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। बच्चे और बड़े जी कौन सा कलाम सुना रहे हैं आज आप? सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। सुभान अल्लाह। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी
کی حاضری ہوگی سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے در کے دروازے آقا سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے در کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پاک کو مزید برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، آپ پروگرام میں تشریف لے، آپ نے کلام پڑھا۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مندی کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے جی تو پیارے بچوں، کیا آپ لوگوں کے پاس سوال ہے؟ سوالات کریں گے آپ؟ چلیں عاطف بھی، پھر آپ کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل۔ چلیں بھائی، پہلا سوال کون کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے، بغیر وضو درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ پیارے بچوں، درود پاک پڑھنا واقعتاً ثواب کا کام ہے، اور بہتر تو یہی ہے، اور ثواب اسی میں زیادہ ہے کہ جب درود پاک پڑھے تو باوضو پڑھیں، لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے بھی درود پاک پڑھتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ جی اور کوئی؟ آپ کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وضو کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ عاطف بھائی، وضو ہوتا ہے یا وضو ہوتا ہے؟ پہلے اچھا، یہ بھی ہے، وضو تو زبان پہ جو نا وہ پڑھ کر یا بول کر وضو ہی اکثر نکلتے ہیں، تو لیکن صحیح تلفظ ہے واو پر پیش ہے، جسے دمہ کہتے ہیں، وضو یہی صحیح تلفظ ہے، اور اسی کو ادا کرنا چاہیے۔ تو بھی بچے نے سوال کیا کہ وضو کے بعد پڑھنا کیا چاہیے، تو وضو کے بعد جو ہے وہ ایک دعا ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی نے وضو کیا اور وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کی برکت یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، سبحان اللہ، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جب بھی وضو کریں تو یہ کلمات پڑھنے چاہیے، بڑی برکت والے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ وضو کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے، اور وضو ہے یا وضو ہے، اس کا صحیح تلفظ بھی معلوم ہوا، اور بھی چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آگے چل کے آپ اور کچھ بھی سیکھیں گے، تو آپ نے پروگرام میں اول تا آخر شرکت کرنی ہے۔ جی اگلا سوال کون کریں گے؟ آپ کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ وضو میں کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟
اچھا یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، وضو میں کتنے اور کون کون سے فرض ہیں؟ اچھا بچوں کے تو وضو اپنا ہی ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے. اب جیسے سپارہ پڑھنے جائیں گے، قرآن پاک پڑھنے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ نل کھولیں گے، منہ پر پانی ڈالیں گے، ہاتھ منہ دھو لیا اور پاؤں دھو لیا اور وضو ہو گیا. تو پیارے بچوں وضو کے 4 فرض ہیں اور اس کے بغیر وضو ہوتا نہیں ہے. پہلا یہ ہے چہرہ دھونا، اور چہرہ دھونا کیا ہے؟ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں آپ کے وہاں سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے سے اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، تو یہ پورا چہرہ، یہ پہلا فرض ہے جسے چہرہ دھونا کہتے ہیں. اور دوسرا وضو کا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. تو کونیوں سمیت کا مطلب یہ جو آپ کی ہڈی ہے اسے کونی کہتے ہیں، اور یہ شامل ہے وضو میں. تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ آدھے بازو تک کر لیں، اس کو تھوڑا اوپر کر لیں گے تو اور بہتر ہے. تو پورے ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا یہ وضو کا دوسرا فرض ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہ پورا ہاتھ دھونا، یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور اچھا بعض اوقات مسح کرتے بھی غلطی کرتے ہیں کہ مسح تو کرتے ہیں لیکن سنت کیا ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے، اس کا طریقہ بھی ہے ایک. تو اب وہ مسح کرنے کے بعد جب گردن کا مسح کرنا ہوتا ہے تو گردن کے ساتھ ساتھ گلے کا بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پورا یوں گھما دیتے ہیں. تو جو مسح کرنا سنت ہے وہ گردن کا ہے، تو گردن یہ پیچھے والا حصہ ہے، یہ آگے آپ کا گلا ہے پیارے بچوں. تو گلے کا مسح کرنا یہ سنت نہیں ہے. تو تیسرا فرض کیا ہوا؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور وضو کا چوتھا فرض کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا. ٹخنے سے مطلب یہ جو پاؤں کی آپ کی ہڈی ہوتی ہے، کون سا یہ والی؟ یہ والی، یہ آپ یعنی کہ گھٹنے کے نیچے والی جو ہڈی ہے، گھٹنے کے نیچے جو پاؤں کے ساتھ دونوں طرف اور نکلی ہوتی ہے اسے پاؤں جو ہے وہ ٹخنا کہتے ہیں. تو اس کو دھونا بھی یہ ضروری ہے. اسی طرح بعض اوقات جیسے سردیاں بھی آ رہی ہیں تو اب سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ خشکی ہو جاتی ہے، تھوڑے پاؤں خشک ہو جاتے ہیں، اور یہ پاؤں کی جو ہڈی کے بیچ والی یہ جگہ ہوتی ہے وہ بھی بعض اوقات خشک ہو جاتی ہے. تو جب تک اس پر آپ ہاتھ نہیں پھیریں گے پانی ڈالتے ہوئے تو وہ جگہ خشک رہ سکتی ہے. اسی طرح جو انگلیاں ہیں پاؤں کی، اس کے درمیان بھی چھوٹی انگلی سے آپ خلال کریں تو پاؤں کی انگلیاں جو ہیں ان میں بھی پانی پہنچ جائے گا. تو اس میں خیال رکھنا ہے ہمیں. تو پیارے بچوں کتنے فرض ہوئے وضو کے؟ 4. پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا. دوسرا فرض کیا ہے؟ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور چوتھا فرض کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت. ٹخنوں سمیت عاطف بھائی بعض بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ چہرہ دھوتے دھوتے اپنے آپ کو نہلا دیتے ہیں وضو خانے کے اندر ہی، اور استین اوپر کرتے نہیں ہیں. اگر ہاف استین ہے ان کی تو اس طرح دھوتے ہیں کہ استینیں وغیرہ سب گیلی، پاؤں دھو رہے تو ٹراؤزر گیلا یا شلوار گیلی. ہاں یہ بھی ہے. اس کا کیا کریں؟ یہ تو احتیاط کرنی چاہیے. اور پانی وضو کرتے ہوئے زور زور سے منہ پر مارنا اس کو مکروہ لکھا ہے. تو برابر والے کو بھی گیلا کرنا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے بعض کا، جیسے مسجد میں آپ وضو کر رہے ہیں تو یا تو نل اتنا تیز کھول لیں گے کہ اس کا پریشر جیسے ہاتھ نیچے کریں گے تو وہ پانی ادھر ادھر جاتا ہے. تو نل ہلکا سا کھولیں اور اتنا پانی لے کہ آرام سے آپ کے ہاتھوں میں آ جائے. تو احتیاط سے پاؤں جو ہے وہ ہاتھ ہے آپ کا تو اس کو نل کے نیچے کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس پر پانی ڈالتے ہوئے اس کو ہاتھ پھیر کر دھوئیں. تو اسی طرح جب آپ نے منہ پر پانی ڈالنا ہے تو یوں زور سے نہ ماریں تاکہ چھینٹے اڑ کر ادھر ادھر جائیں. یہ پانی چلو میں بھرے اور آہستہ سے منہ سے کر کے یوں اپنے منہ پہ ڈالیں تاکہ آپ کے کپڑے بھی بچ جائیں. کیونکہ یہ پانی جو وضو والا ہوتا ہے استعمال ہوا ہوتا ہے، اسے مستعمل پانی کہتے ہیں. تو اس سے اپنے کپڑوں کو بچانا چاہیے. یہ اس وضو کا ادب ہے کہ وہ گناہ لے کے نکلتا ہے. ہاں جو گناہ وغیرہ آپ کے جھڑتے ہیں تو یہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے تو اب کپڑوں وغیرہ پہ نہیں پڑنا چاہیے. تو اگر جیسے آپ کی آستینوں والی بات کی آپ نے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ اب وہ بعض کا ٹائٹ آستینیں ہوتی ہیں اوپر نہیں ہوتی تو وہ پوری آستینیں گیلی کر لیتے ہیں. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی وضو کرنا ہے، نہانا یہ وضو. جی بالکل ایسے ہی. جی نیکسٹ آپ. میرا سوال یہ ہے کیا وضو شروع کرنے سے پہلے کوئی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں پیارے بچے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں کوئی بھی کام شروع کریں تو اس سے پہلے اب بسم اللہ تو پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی اچھا نیک اور جائز کام ہے تو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. تو جس نے اب وضو بھی کرنا ہے تو وضو شروع کرنے سے بھی پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنا چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہا تو اس کا پورا بدن پاک ہو گیا. سبحان اللہ. اور جس نے بغیر بسم اللہ والحمدللہ کہے وضو کیا تو اس کا اتنا ہی حصہ پاک ہوا جس پر پانی بہا. تو جب بھی وضو کریں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ والحمدللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچہ عاطف بھائی، کیا آپ پیارے پیارے بچے کو کچھ انوکھی انفارمیشن دیں گے کیا؟ جی ہاں بالکل انوکھی انفارمیشن دیں گے. اور آج ایسی انوکھی انفارمیشن ہے، ایسے درخت کے بارے میں بتائیں گے کہ کسی کا خیال اور وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا درخت اور اس پر ایسے ایسے پھل ہوں گے. اچھا وہ درخت ایک درخت کے بارے میں بتائیں گے. وہ درخت ہوگا کہاں پر اور اس کے اندر ہوگا کیا کیا
اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ انشاءاللہ پیارے بچوں آپ کو بتائیں گے. آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر اس درخت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کام کرنے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. چلیں پیارے بچوں، عاطف بھائی اتنا سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں بتائی جائیں گی، تو کیوں نہ عاطف بھائی کا سیگمنٹ شامل کر لیا جائے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے. جی عاطف بھائی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت بڑے اور یوں سمجھیے کہ نایاب درخت کے بارے میں. اور یہ درخت ہے جنت میں، اور یوں سمجھیے کہ یہ ایک خاص درخت ہے اور جنت کا سب سے اونچا اور بڑا درخت ہے جسے طوبہ کہا جاتا ہے، اور جس کا نام طوبہ ہے. اور یہ عام درختوں کی طرح ہے نہیں. اچھا. جی ہاں، جیسے درخت ہوتے ہیں ویسے درخت ہے نہیں، بلکہ یہ جنت کا بہت خوبصورت اور بہت بڑا ہے. اور اتنا بڑا ہے کہ جنت کا کوئی محل، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس درخت کی شاخیں نہیں جاتی. اتنا بڑا درخت. اتنا بڑا درخت ہے. نارملی تو درخت ہوتے ہیں کہ بھائی صحن میں لگا ہوا ہے تو وہ صحن میں ہی جو ہے وہ اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی ہر شاخ جنت کے ہر محل میں، بلکہ ہر کمرے میں اس کی شاخ جو ہے وہ پہنچتی ہے. اور پھر وہ شاخ ہر کمرے میں پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ ہے کیا. اور پیارے بچوں، اس درخت پر اتنے بڑے بڑے انگور ہیں کہ ایک انگور کا گچھا، گریپس کا جو گچھا ہوتا ہے، اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کی لمبائی کو 1 مہینے تک کوئی آدمی پیدل چلتا رہے تو اس کی لمبائی ختم نہیں ہوگی. اتنا بڑا ایک گچھا. جی، ایک گچھا جو ہے وہ انگور کا اس درخت پر ایک لگے گا. ایک ایسا ہے. اور یہ خالی انگور نہیں ہوں گے بلکہ اس پر مختلف قسم کے ایک ہی درخت پر پھل ہوں گے. یعنی ایک ٹہنی ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں اور ہر شاخ پر الگ الگ پھل ہے. اس میں سیب بھی ہوں گے، انار بھی ہوں گے، اس کے اندر اور بھی بے شمار پھل لگے ہوئے ہوں گے اس پر. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے اور یہ جنتیوں کو انعام ملے گا. اور اس کے جو انگور ہوں گے، ان انگوروں کے اندر رس، جو جوس نکلے گا، وہ ایک مشکیزہ بھر جائے گا ایک انگور سے. مشکیزے کا مطلب یوں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک جو ہے وہ مٹی کا گھڑا ہوتا ہے، جگ تو چھوٹا ہوتا ہے، مشکیزہ بڑا ہوتا ہے. جیسے آپ بڑی تھیلی لے لیں کوئی، آپ جسے آپ بڑا کہتے ہیں، وہ والی تھیلی، اور وہ پانی کی بھر دیں تو اتنا ایک انگور کے اندر سے رس نکلے گا. یعنی اتنا عالی شان وہ درخت ہے اور اس کے پھل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کھجوریں بھی ہیں، اور 2 کھجوروں کا وزن 1 اونٹ کے برابر ہوگا. 2 کھجوروں کا وزن. 2 کھجوروں کا وزن. آپ ذرا غور کریں کتنا عالی شان درخت ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے پیارے بچوں کہ 2 کھجوریں، ان کا وزن کتنا؟ 1 اونٹ کے برابر. 1 اونٹ کے برابر. اب کھجوریں تو دیکھیے نا آپ نے کتنی ہوتی ہے، اتنی سی کھجور ہوتی ہے، اتنی ہوگی زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے. لیکن جنت کی کھجوریں ماشاءاللہ. اور طوبہ درخت پر جو کھجوریں لگیں گی، 2 کھجوروں کا وزن کتنا ہوگا؟ اونٹ کے برابر. اللہ اکبر. اور بچوں، اس درخت پر انگور نہیں بلکہ کھجوریں بھی ہیں اور بھی بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. اس پر سیب بھی ہیں، انار بھی ہیں، آڑو اور خوبانی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی شان ہے. اور ہر 2 پھلوں کا سائز 1 اونٹ کے برابر ہوگا. اور یہ درخت اتنا بڑا اور شاندار ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا درخت. اتنا بڑا درخت ہے. یہ جنت کا سب سے بڑا درخت ہے. اور جنت تو سبحان اللہ، یہ پوری دنیا، آسمان سب اس میں سما جائیں، اتنی بڑی جنت ہے. اور پھر جنت کے ہر گھر میں جس کی شاخیں ہوں گی تو وہ درخت اتنا بڑا ہوگا. سبحان اللہ. 100 سال تک آدمی چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس درخت کے نیچے نہریں جاری ہیں. سبحان اللہ. اور نہریں کیسی ہیں؟ شہد کی نہر. شہد کی نہر، دودھ کی نہر اور میٹھے پانی کی نہر جو ہے وہ اس کے نیچے جاری ہیں. سبحان اللہ. اور ان نہروں میں چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی مچھلیاں ہیں. اچھا، شہد کی نہریں ہیں. شہد کی نہریں ہیں، بھی مچھلیاں ہیں. اور دودھ کی نہریں ہیں، میٹھے مشروبات کی نہریں ہیں، اور نہروں میں مچھلیاں ہیں. اور مچھلیاں بھی وہ عام نہیں جو ہم دیکھتے ہیں. اور وہ مچھلیاں جیسے نارملی دنیا کی مچھلیاں جو ہے وہ تھوڑی دیر رکھیں تو تھوڑا اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ جنت کی ہیں. اور ان کا حسن کیسا ہوگا؟ مچھلیاں بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا ہوگا ان کو، جن کی جلد جو ہے وہ چاندی کی اور ان کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ سونے کا ہوگا. اللہ اکبر. ایسی شاندار یہ مچھلیاں ہوگی. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ ان جو مچھلیاں ہیں ان کے گوشت کے اندر کانٹا نہیں ہوگا. کانٹا بھی نہیں ہوگا. کانٹا بھی نہیں ہوگا. یعنی ہڈی وغیرہ کچھ نہیں ہوگی. بغیر کانٹے والی یہ مچھلیاں ہوگی. سبحان اللہ. اور سفید
बर्फ से ज्यादा होंगी, अच्छा, यानी बर्फ से ज्यादा सफेद और मक्खन से ज्यादा नरम इनका गोश्त होगा। अल्लाह, यानी ऐसी आलीशान ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। तूबा दरख्त और उसके नीचे ये नहरें जारी होंगी और फिर उन नहरों में ये इनामात होंगे। अब प्यारे बच्चों, सुनकर दिल में ख्वाहिश तो पैदा हो रही होगी कि इतना आलीशान दरख्त है, इतने बड़े बड़े इसके फल हैं, इसके नीचे नहरें चल रही हैं और नहरों में मछलियां हैं, तो हमें ये मिलेगा कैसे? हम भी तो इस दरख्त का साया हासिल करना चाहते हैं, इसके फल खाना चाहते हैं। जाहिर बात है, एक चीज़ सुनते हैं तो दिल में तमन्ना और ख्वाहिश तो होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें अच्छे काम करने हैं, माँ बाप का अदब करना है। और अब ये जन्नत तो सुभान अल्लाह, दुनिया में थोड़ा काम करते तो बंदा थक जाता है, थोड़ा गर्मी में निकल जाए तो पसीना निकलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ जाएँ तो सांस फूलना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जन्नत ऐसी जन्नत है जिसमें ना धूप है, ना उसमें थकन है, ना किसी किस्म की थकावट है, ऐश और आराम है, राहत ही राहत है, सुकून ही सुकून है। और ये सुकून हासिल कैसे होगा, जन्नत हासिल कैसे होगी? तो हमें उसके लिए कोशिश करनी है, और वो कोशिश किन कामों की करनी है? तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी है, माँ बाप का कहना मानना है, सच से काम लेना है, झूठ नहीं बोलना, दूसरों को तकलीफ़ नहीं देनी, और हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले कामों से बचना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाले काम करने हैं। तो इंशाल्लाह ये काम हम करेंगे तो अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह ये जन्नत का दरख्त देखना हमें नसीब भी होगा और इसके फल खाना भी नसीब होंगे इंशाअल्लाह। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह अच्छे अच्छे काम करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक हमें अच्छे काम करने और जन्नत में ले जाने वाले आमाल करने, अमल करने, काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आतिफ भाई, अभी तुमने जन्नत की एक नेमत की बात की, क्यों इतनी आलीशान है? नहीं, जन्नत की नेमतें तो हसान भाई ऐसी हैं, अब हारे सीरत में लिखा है कि जन्नत की नेमतें ऐसी हैं कि बंदा जहाँ तक बंदे की सोच जाती है, यानी कोई चीज़ जितनी उम्दा हो सकती है तो उतना सोच ले, उससे भी आगे जाकर, यानी किसी जहन में उसका ख्याल भी नहीं आया होगा, दिल पर ख़तरा भी नहीं गुजरा होगा, इतनी उम्दा और आलीशान जन्नत की नेमतें हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जो जन्नतियों को अता फरमाएगा, और जन्नत में सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा, तो जब दीदार होगा तो जो अहले जन्नत होंगे उनके चेहरे पहले से ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। और इतने रोशन हो जाएंगे कि जब घर आएंगे तो घर वालों को भी ताजुब होगा कि ये कौन लोग हैं, इतने चमकते हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नसीब फरमाए। लेकिन बात वही है कि नेक अमाल करें, अच्छे काम करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो ज़रूर ये नेमतें हमें हासिल होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह आतिफ भाई, आपने बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन दी, अल्लाह पाक को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बस एक अर्ज़ करनी थी कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो अमीर अहले सुन्नत तरगीब इरशाद फरमाते हैं कि अंगूठे चूमने चाहिए, ये आशिकान रसूल की पहचान है। तो जब भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो क्या करेंगे? अंगूठे चूमकर आंखों से लगाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, प्रोग्राम में जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे बच्चों के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, अनोखी गो मालूमात, अच्छा तस्वीर और पैगाम, एक वक्त में दो काम, आओ देखें बच्चे और बड़े, बात है बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, बच्चों का मदनी चैनल।